अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट और होम्योपैथी में टेम्परामेंट की अहमियत, होम्योपैथी मेडिसिन की सिलेक्शन में टेम्परामेंट किस तरह हमारी मदद करता है, आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूँगी। टेम्परामेंट के उर्दू मायने तो मिजाज के हैं। जैसे हमारे ज़ाहरी हदोहाल होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से देखते हैं, वैसे ही हमारा एक बातनी मिजाज होता है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी आदत, हमारी हरकत सकनात और हमारे रवैये जो हैं हमारे उस मिजाज को ज़ाहिर करते हैं। जब आप किसी शख्स को देखते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर आपको पता चलता है कि ये सुरखुर सफ़ेद है, ये काला है, ये मोटा है, ये दुबला है, ये गंजा है, यानी ये हमारे ज़ाहिरी हदोहाल होते हैं। लेकिन किसी शख्स को देखकर जब तक वो बोलता नहीं, जब तक वो आपसे बात नहीं करता, आपके साथ वक्त नहीं गुजारता, आप कभी भी नहीं जान पाते हैं कि ये शख्स किस मिजाज का है। ये गुस्से का तेज़ है, ये ठंडे मिजाज का है, ये पुरसुकून है, ये चिड़चिड़ा है, ये बदतमीज़ है, ये तमीज़दार है। यानी जो हमारा एक इनर कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो नज़र नहीं आता है, उसको हम टेम्परामेंट कहते हैं। मिजाज हमारे अंदर के खदोहाल, हमारी अंदरूनी साख, हमारे रवैये, हमारा रुझान, ये हमारा मिजाज बनाता है। और आज होम्योपैथी के हवाले से मैं इसी मिजाज के ऊपर बात करूँगी। होम्योपैथी में बेसिकली 4 मिजाज हैं: असाबी मिजाज, सुफरावी मिजाज, दमवी मिजाज और बलगमी मिजाज। ये आगे जाकर एक दो और किस्में इसकी बन जाती हैं, यानी कि जब एक दो मिजाज मिलते हैं तो फिर भी कुछ मिजाज बन जाते हैं। जैसे कि मलिखोलिया है, वो भी एक मिजाज है हमारा। जैसे हमारा लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, जैसे कि आप कह लीजिए इरिटेबल टेम्परामेंट है। ये भी सारे आके फिर होम्योपैथी के मिजाज में शामिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मिजाज हमारा है वो है नर्वस टेम्परामेंट, असाबी मिजाज। इस मिजाज के जो पेशेंट होते हैं मेंटली और फिज़िकली बहुत अलर्ट होते हैं, यानी चौकस होते हैं, तेज़ी के साथ फ़ैसला करते हैं, और जितनी तेज़ी के साथ फ़ैसला करते हैं उतनी ही तेज़ी के साथ उसके ऊपर अमल कर लेते हैं। बेसब्रे होते हैं, हर वक्त जल्दबाजी में होते हैं। यानी आप कह लीजिए कि इनको देख के पता चलता है कि जैसे ये सुकून से नहीं बैठ सकते, इनको अपनी पड़ी हुई है, हर वक्त जल्दी में रहते हैं। अपनी सेहत के हवाले से ये बहुत ज़्यादा खपती होते हैं। खपती होने से मतलब ये है कि वो बीमारियां या वो अमराज जो भी इनको नहीं आए हैं या अभी ये उनमें मुब्तला नहीं हुए हैं, उनको सोच सोच कर ये परेशान होते हैं। बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर बेचैन होते हैं, जल्द मुश्तिल हो जाते हैं, खौफज़दा होते हैं। ज़ाहिर है जो शख्स भी एंग्ज़ाइटी का शिकार होगा वो खौफज़दा भी होगा। तो ये हमारा एक असाबी मिजाज बनता है कि जब आप ऐसे लोगों को देखें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इनका जो मिजाज है वो असाबी है। होम्योपैथिक मेडिसिन अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो हमारी जो मेडिसिन इसमें आती हैं वो गैरिकस आती है, सिमिसिफुगा आती है, और टॉप के ऊपर नक्स वोमिका आती है। नक्स वोमिका चूँकि चिड़चिड़ेपन की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है, इसलिए मैंने कहा कि नक्स वोमिका टॉप पर आती है। दूसरा जो मिजाज है वो सुफरावी मिजाज है। सुफरा बाइल को कहते हैं। हमारे जिस्म में जो बाइल बनता है उसके हवाले से इस मिजाज को कहा जाता है कि सुफरावी मिजाज के मरीज़ ऐसे अफराद जो जिगर की ख़राबियों में मुब्तला रहते हों, जो जिगर के ख़राब होने की वजह से या जिगर के सही फंक्शन ना करने की वजह से जिन बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, उन लोगों को हम बिलियस टेम्परामेंट या सुफरावी मिजाज कहते हैं। ये जो पेशेंट होते हैं ये गैर मुस्तहकिम किस्म के होते हैं, ज़ाहिर परस्त होते हैं, यानी ज़ाहिरी चीज़ों को देखकर बड़ा मुतासिर होते हैं, एक्टिव होते हैं, पुरुमीद होते हैं, पुरजोश होते हैं, जारहा होते हैं, यानी कि जो मिजाज होता है वो जारखाना एग्रेसिव होता है, बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं।
بلڈ پریشر ان کا ہائی رہتا ہے، پلس ان کی سلو ہوگی، ان کے جو مسلز ہیں یہ اچھے بنے ہوئے مسلز ہوتے ہیں، یعنی ان کے مسلز کمزور نہیں ہوتے۔ ہماری کچھ میڈیسن ہیں جن میں ہم پیشنٹ کو جب ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دبلے پتلے لوگ جن کے ڈھیلے ڈھالے مسلز ہوتے ہیں یا کمزور مسلز ہوتے ہیں، تو جو صفراوی مزاج کے مریض ہوتے ہیں ان کے جو مسلز ہیں یہ ویل ڈیولپڈ ہوتے ہیں، اچھی طرح نشو و نما پا چکے ہوتے ہیں، بھوک ان کو بہت زیادہ لگتی ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک ڈسپوزیشن پائی جاتی ہے، رجحان پایا جاتا ہے جوڑوں کے امراض میں مبتلا ہونے کا۔ اس کے علاوہ یہ جو صفراوی مزاج لوگ ہوتے ہیں یہ ہائیڈروگونائٹ کانسٹیٹیوشن کے نزدیک ہوتے ہیں۔ ہائیڈروگونائٹ کانسٹیٹیوشن وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ جس کا پیشنٹ پانی سے تکلیف اٹھاتا ہے، سمندر کے کنارے، ڈیم ایریاز میں رہنے سے، سیلن زدہ کمروں میں رہنے سے، گیلے فرش کے اوپر، یا ایسی سبزیاں یا ایسے کھانے کھانے سے جن میں پانی کا بہت زیادہ پانی پایا جاتا ہو، ان سے یہ مریض جو ہے بیمار ہوتا ہے۔ ہائیڈروگونائٹ پانی سے تکلیف اٹھانے والے لوگ، تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ بھی صفراوی مزاج کے قریب ترین ہوتا ہے، اور اس مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پر سائیکوٹک میازم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہومیوپیتھی میں ان لوگوں کے حوالے سے جو میڈیسن ہے ان میں صرف چند ایک کا نام لوں گی، ایلوز ہے، ارجنٹم نائٹریکم ہے، پوڈوفائلم ہے۔ باقی آپ ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر جب آپ میڈیسن کی سلیکشن کریں گے تو کوئی بھی میڈیسن آ سکتی ہے، جہاں پر جگر کی خرابیاں آئیں گی وہاں چیلیڈونیم آ جائے گی، جہاں پر پتے کی خرابیاں آئیں گی وہاں چینوتھس آ جائے گی، لائکوپوڈیم آ جائے گی، یعنی ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر ہم بہت ساری میڈیسن ہیں جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ میں صرف چند ایک میڈیسن کا نام بتا رہی ہوں، بیسیکلی یہاں میرا مقصد میڈیسن بتانا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو مزاج پڑھانا ہے کہ مزاج کیا ہوتے ہیں، ہم کس طرح پتہ چلاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آیا ہے وہ کس مزاج کا ہے۔ تیسرا جو مزاج ہے وہ دموی مزاج ہے، سینگونائن۔ ایسے جو مریض ہوتے ہیں یہ بہت پرخون ہوتے ہیں، ان کے اندر خون زیادہ پایا جاتا ہے، اور خون کی چونکہ خاصیت ہے کہ وہ گرم تر ہوتا ہے، لہذا اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں، جوش اور خروش سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ پر اعتماد ہوتے ہیں، پر امید ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان کی جو بھوک ہے یا ان کا جو ہاضمہ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر بلڈ کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے ہائپر ٹینسو ہونا یا پلس کا تیز ہونا، یہ اس حوالے سے یہ ان میں امراض پائے جاتے ہیں۔ ان میں جو رجحان پایا جاتا ہے ایسے مریضوں میں وہ ٹی بی کا پایا جاتا ہے، کہ ان کے اندر ڈسپوزیشن پائی جاتی ہے ٹی بی کے امراض میں مبتلا ہونے کی۔ اب ضروری نہیں کہ یہ ٹی بی جو ہے پھیپھڑوں کے حوالے سے آئے، وہ کسی بھی قسم کی ٹی بی ہو سکتی ہے، جلد کی ٹی بی ہو سکتی ہے، آنتوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، آپ کے لنگز کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یعنی ان کے اندر رجحان پایا جاتا ہے جس مرض میں مبتلا ہونے کا، وہ ٹیوبرکلوسس ہے۔ اور یہ اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سورا میازم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے دموی مزاج کے حوالے سے، ان میں جو ٹاپ گریڈ میڈیسن ہے دموی مزاج کے حوالے سے وہ ایکونائٹ ہے۔ ایکونائٹ کے پیشنٹ بھی بڑے پرجوش اور پرخون ہوتے ہیں، اور پھر ٹاپ گریڈ جو میڈیسن ہے وہ بیلاڈونا ہے اس حوالے سے، چونکہ اس میں اسکروفلس میں رجحان پایا جاتا ہے، تو لہذا کلکیریا کارب اور سلیشیا بھی ٹاپ گریڈ میڈیسن بنتی ہیں ایسے مزاج کے لوگوں کے لیے۔ چوتھا جو مزاج ہے وہ بلغمی مزاج ہے۔ بلغم آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کھانستے ہیں یا آپ کے سینے کی کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس صورت میں بلغم جو ہے وہ ہمارے چھاتی میں سے نکلتی ہے، بنتی ہے، اور مریض جو ہے مختلف امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو بلغمی مزاج رکھتے ہیں وہ عام طور پر سینے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، کھانسی کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ شرمیلے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اعتماد کر سکتے ہیں، یہ ریلائبل ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، اور یہ کسی قسم کی آپ کہہ لیجیے شرارت وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ پرسکون تو ہوتے ہیں لیکن پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لیزی بھی ہوتے ہیں، لا تعلق بھی ہوتے ہیں، چونکہ یہ پیسفل ہوتے ہیں لہذا کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے ہیں، سلگش ہوتے ہیں، ان کی جو سکن ہے وہ زرد ہوتی ہے، اور ان کے چونکہ بلغم کا تعلق آپ کے پھیپھڑوں سے، آپ کے سینے سے ہے، لہذا ان کو جو مسائل آتے ہیں وہ عام طور پر سانس کے حوالے سے آتے ہیں۔
یہ پورا سانس نہیں لے سکتے، یہ پوری طور پر ہوا کو جو ہے وہ انہیل نہیں کر سکتے۔ اردو میں جس طرح کہتے ہیں نا اتلی سانس، یعنی سانس ایک تو ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح ہوا کو انہیل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ہوا کو باہر خارج کرتے ہیں۔ ایک بھرپور سانس جو لینا ہے، یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں بلغمی مزاج، ان میں یہ آپ کہہ لیجئے بھرپور سانس لینے کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اس کو ہم انگلش میں شیلو ریسپائریشن کہتے ہیں کہ اوپر سے سانس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مزاج کے جو مریض ہوتے ہیں وہ لمفاوی غدودوں کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بلڈ کے حوالے سے بھی ان میں مسائل پائے جاتے ہیں کہ ان کی رگوں میں جو ہے وہ خون جو ہے پورے طریقے سے نہیں دوڑ پاتا ہے، اور اس بلغمی مزاج کے لوگ جو ہیں یہ عام طور پر آپ کہہ لیجئے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ زیادہ تر چسٹ کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ہماری میڈیسن ہمارے سامنے بلغمی مزاج کے حوالے سے یا انٹروورٹڈ کے حوالے سے آتی ہیں، ان میں پلساٹیلا ہے، سائکلامین ہے، میزیریم ہے، اور جیسے کہ آپ کہہ لیجئے کہ چیسٹ کے امراض کے حوالے سے جتنی بھی ہماری میڈیسن ہے، برائنیا آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیکن یہ میں چیسٹ کے حوالے سے بتا رہی ہوں، برائنیا کا استعمال یا کلی کارب کا استعمال یا کلی بائی کا استعمال۔ مزاج کے حوالے سے میں جب بات کروں گی تو پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ پلساٹیلا، سائکلامین اور میزیریم کے مریض ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 بیسک مزاج کے علاوہ میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ دوسرے بھی مزاج پائے جاتے ہیں، ان میں ایک مزاج ہے میلنکولک یعنی مالی خولیا۔ یہ بھی ایک مزاج میں شامل ہے۔ اس کے مریض عام طور پر خاموش ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، ہمیشہ نیگیٹو سائڈ کو دیکھتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جتنی بھی بلائی کر لیں لیکن وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نکال لیں گے۔ خاموش طبع ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ ان میں ذہنی طور پر اداسی اور مایوسی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ آکسیجنائٹ کانسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان میں جو بیماریاں ہیں وہ خون کے ذریعے جو ہے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں۔ اس مزاج کے لوگ جو ہیں وہ سفلس میازم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری جو میڈیسن مالی خولیا کے حوالے سے جو ہمارے سامنے مزاج کے حوالے سے آتی ہیں وہ اورم میٹیلکم ہے، برائٹا کارب ہے، کولچیکم ہے۔ ایک اور مزاج ہے جس کو ہم اریٹیبل ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں۔ اریٹیبل کا مطلب ہی چڑچڑا پن ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے پیشنٹ جو ہیں بہت زیادہ چڑچڑے ہوں گے، بہت زیادہ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو خوش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف بہت جلد غصے میں آتے ہیں، یہ بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جب غصے میں آئیں گے، ناراض ہوں گے تو ان میں چڑچڑاپن لازمی طور پر پایا جائے گا۔ اور اس میں جو ہماری میڈیسن ایگزامپل کے طور پر میں نام ان کے لے سکتی ہوں، تو آپ ایپس میلیفیکا کو دیکھ لیجئے، آپ کیمومیلا کو دیکھ لیجئے، آپ ایتھوزا کو دیکھ لیجئے۔ ان کے جتنے بھی آپ کہہ لیجئے یہ ایپس اور کیمومیلا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، بڑی جلدی ان کو غصہ آتا ہے اور بڑی جلدی یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو مزاج پایا جاتا ہے وہ لمفاوی مزاج ہے، یعنی ہمارے لمفیٹک گلینڈز جو ہیں، ہمارا جو ایک پورا نظام ہے لمفیٹک سسٹم، ہمارے گلینڈز جو ہیں ان کی جو بیماریاں ہیں وہ اس مزاج میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے جو پیشنٹ ہیں وہ انتہائی سست ہوتے ہیں، زرد رنگ ہوتا ہے، مسلز جو ہیں ان کے فلیبی ہوتے ہیں، ڈھیلے ڈالے مسلز ہوتے ہیں، اور ان کو بھی سانس کے حوالے سے پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی یہ بھی پورا سانس نہیں لے سکتے۔ یہ بھی سانس جو ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا شیلو ریسپائریشن، یہ بھی اس طرح کا سانس لیتے ہیں۔ اور ان کے اندر ایسے مریضوں کے اندر جو لمفاوی مزاج کے ہوتے ہیں، لمف کے گلینڈز کے حوالے سے اور جلد کے امراض پائے جاتے ہیں۔ چونکہ ہماری اسکن میں بھی لمف گلینڈز پائے جاتے ہیں، نوڈز پائے جاتے ہیں، لہذا ایسے مریض جو ہے لمفاوی بیماریوں میں، لمفاوی جو ہمارے گلینڈز ہیں یا نوڈز ہیں ان کی بیماریوں میں یا انفلیمیشن میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہماری میڈیسنز ہیں لمفیٹک ٹیمپرامنٹ کے لیے بیلاڈونا، تھوجا اور بیپٹیشیا ہے۔ میڈیسن کی سلیکشن میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم لوگ ہومیوپیتھی میں نارملی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہر دفعہ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر میڈیسن کی سلیکشن کریں۔
سم ٹائم ہم کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں. بعض اوقات ہم پیشنٹ کے کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہیں. یعنی اگر پیشنٹ کا کریکٹرسٹک سمٹم ہمیں جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ روشنی سے تکلیف اٹھاتا ہے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہتا ہے, تو بیلا ڈونا کا یہ کریکٹرسٹک سمٹم ہے. لہذا ہم کسی بھی ایک میڈیسن کے کسی بھی ایک کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر میڈیسن کا انتخاب کر لیتے ہیں. سم ٹائمز ہم موڈیلٹیز کی بنیاد پر میڈیسن کا انتخاب کرتے ہیں, اور سم ٹائم ہم پیشنٹ کے مزاج کے مطابق میڈیسن کا انتخاب کرتے ہیں. تو ہماری ہومیوپیتھک میں 4 بیسک ٹیمپرامنٹ ہے جن کی بنیاد پر آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کس ٹیمپرامنٹ کا ہے. بیلا ڈونا کے جب آپ مریض دیکھیں گے تو وہ سرخ اور سفید ہوتے ہیں. آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ان میں خون کی زیادتی پائی جاتی ہے, لہذا وہ دموی مزاج کے ہو جائیں گے, اور وہاں پہلے نمبر پر جو میڈیسن کی سلیکشن ہوگی وہ جو ہے وہ بیلا ڈونا ہو جائے گی. کیلکیریا کارپ کے اور سلیشیا کے مریض جو ہیں وہ غدودوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. لہذا جب کبھی ہمارے پاس ایسے مریض آئیں گے جو غدودوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ٹاپ گریڈ میڈیسن کیلکیریا کارپ اور سلیشیا ہمارے سامنے آ جائے گی. تو میڈیسن کی سلیکشن کرتے ہوئے ہم نے پیشنٹ کے آؤٹر کانسٹیٹیوشن, انر کانسٹیٹیوشن, پیشنٹ کے انر کانسٹیٹیوشن سے مطلب پیشنٹ کے مزاج, ہم نے اس کی ٹوٹیلٹی آف سمٹم, ہم نے اس کے مرض کی موڈیلٹیز, ہر چیز کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے میڈیسن کا انتخاب کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہمیں کامیابی عطا کریں گے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.